सब दूर हो मेरे रंजो अलम, तेरी रहमत की है छाँव गनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुबश्शिर हसन आपके सामने हाज़िर हूँ कुरान और रमज़ान प्रोग्राम के साथ। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पूरे माह सियाम में आपके साथ होंगे। आवाज़ टीवी यूट्यूब पर आपकी आवाज़ बनकर, रमज़ान की आवाज़ बनकर, कुरान की आवाज़ बनकर आप हमें सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर रात 10:30 बजे तक 11 बजे। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी प्रोग्रामों से इसकी इनफरादियत होगी, मुनफरिद प्रोग्राम होगा। इसके अंदर हम आपको मिलाएंगे बहुत सारे मज़हबी स्कॉलर्स के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके फ़िक़ही मसाइल, दीनी मसाइल, माह रमज़ान के मसाइल, ज़कात के मसाइल और इसी तरह जो मुआशरती मसाइल हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उन्हें भी टच करेंगे और आप तक हमारी आवाज़ चैनल के ज़रिए आप तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पूरे माह रमज़ान में पहुंचती रहेगी। आज का ये पहला प्रोग्राम है और आप अभी नमाज तरावीह से फ़ारिग हो चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप पूरी तवज्जो के साथ आज का ये प्रोग्राम समाअत फरमाएँ। इस प्रोग्राम को अपना वक्त दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वादा है कि हम इस प्रोग्राम में किसी भी मज़हबी और मसलकी मुनाफरत की बजाय इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन मुबीन का सही पैगाम और सही चेहरा आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए हमारे अज़ीज़ भाई सैयद अमीर अहमद शाह साहब, जिनकी वजह से ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। आपने करना ये है कि इस आवाज़ को सिर्फ़ अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इसे शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके। कुरान और रमज़ान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान की तैयारी कैसे करें। बुनियादी तौर पर तो देखिए ये प्रोग्राम 1 या 2 रातें पहले हो जाना चाहिए था, मगर चूँकि हमारी कमिटमेंट थी कि हम यकम रमज़ानुल मुबारक से अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे, तो आज का ये प्रोग्राम रमज़ान की तैयारी के हवाले से होगा। हम हर साल हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान आ रहा है, रमज़ान गुज़रता जा रहा है, और जब रमज़ान गुज़र चुका होता है तो उसके बाद जब हम आखिरी रोज़े पर पहुंचते हैं तो पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। याद रखिए, एक तहकीक ने साबित किया है कि दुनिया में 94% लोग ऐसे हैं कि जब भी वो कोई अहम इवेंट, कोई अहम मौका गुज़र चुका होता है तो उसके बाद वो रिग्रेट फील कर रहे होते हैं। वो अपने दिल के अंदर इस एहसास के साथ होते हैं कि उन्होंने वक्त को ज़ाया कर दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो रिसर्च स्कॉलर्स लिखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो क्या है? वो है प्लानिंग का ना करना। मैं, आप, हमारे बुज़ुर्ग, जितने भी लोग गुज़रते जा रहे हैं या गुज़र रहे हैं, उनका रमज़ान क्यों बेहतर नहीं हुआ? अच्छा, 94% की बात होगी। अब याद रखिए कि 6% लोग ऐसे हैं जो अपना रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं, जिन्हें ये इल्म है कि रमज़ान को कैसे गुजारना है, मगर वो लोग किस तरह अपने रमज़ान को बेहतरीन करके गुजारते हैं, उसकी टिप्स क्या हैं, उसके फार्मूलाज क्या हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के प्रोग्राम में हम वो डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि जब भी कोई काम बग़ैर प्लानिंग के किया जाता है तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम्स आती हैं,
آپ کی جو اس کے اندر بوسٹنگ ہے وہ چند دنوں تک محدود ہو جاتی ہے، اور چند دنوں کے بعد وہ بوسٹنگ ختم ہونے کے بعد آپ کا ٹارگٹ، آپ کا گول، آپ کا ویژن بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس رمضان کو اس احساس کے ساتھ گزاریے، شروع کیجئے اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرا اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ پچھلا رمضان میرے اور آپ کے بہت سارے اعزاء و اقربا ہمارے ساتھ تھے، بہت سارے پیارے ہمارے ساتھ تھے، مگر اس رمضان المبارک میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح سوچ رہے تھے کہ آنے والا رمضان بھی انہیں ملے گا، لیکن انہیں یہ رمضان نہیں ملا۔ ہم ان سارے کروڑوں لوگوں میں خوش قسمت ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت جو آبادی ہے وہ 1.57 بلین ہے، تو ہم الحمدللہ ان 1.57 بلین لوگوں کے اندر ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اس ماہ سیام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی، اب داخل ہونا، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک سفر کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں اور اس سفر کا ٹکٹ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اب وہ ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کی کمپنی نے، جو آپ کے باس نے، جو آپ کے لارڈ نے، جو آپ کے مالک نے، جو آپ کے خالق نے، جو آپ کے رب نے، جو کائنات کے رب نے آپ کو پیکج دیا ہے، آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ فائدہ کس کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس رمضان کے پیکج میں آپ نے اپنے اسپرچول گولز، روحانی گولز سیٹ کر لیے ہیں؟ کیا آپ نے اس رمضان المبارک کے 30 یا 29 ایام کے اندر اپنے انٹلیکچل گولز سیٹ کر لیے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی فیملی کے لیے ان کی اسپرچول، انٹلیکچل، پروفیشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے کوئی گول سیٹ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو ٹھہریے، رک جائیے۔ آج کی رات میں سمجھتا ہوں کہ نہایت اہم ترین رات ہے۔ اس رات کو بیٹھیے، کاغذ اور قلم لے کر بیٹھیے، میں چیزیں سجیسٹ کرتا چلا جاؤں گا، آپ لکھتے چلے جائیں۔ علاوہ ازیں آپ کو مزید اس پر مواد چاہیے ہوگا تو آپ چینل کے اوپر جو نمبرز چل رہے ہیں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس رمضان کو آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بنانے کے لیے ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں، پوری طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ مگر الٹیمیٹلی جو ہمارا گول ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ اپنا اور آپ کا رمضان یادگار بنانا، اپنا اور آپ کا رمضان عظیم بنانا۔ یہ زندگی کے 29 یا 30 ایام اتنے خوشگوار، اتنے بہترین اور اتنے زبردست بنا دیں کہ جب ہم ان 30 دنوں کو ختم کر رہے ہوں تو ہمارے دل کے اندر کوئی بھی کمی، کوئی بھی ریگریٹ فیل نہ ہو رہا ہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو رمضان کے لیے آپ کے پاس وقت سے پہلے تیار ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ آج کی جو رات ہے اس کو پلاننگ میں لگا دیجئے۔ آدھا گھنٹہ آپ کا وقت درکار ہوگا۔ جب آپ میرے بات کو سن چکے ہوں گے اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ اس کام کے لیے وقف کر دیں۔ کچھ لوگ 20 منٹ میں بھی یہ پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن میکسیمم جو آدھا گھنٹہ ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ رمضان بازاروں میں پھرنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان سب سے جو ضروری چیز ہے وہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، عہد کر لیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ۔ مالک، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اس رمضان کو تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام کے بتائے ہوئے نقش اور اصولوں کے مطابق ان پرنسپلز پر چلتے ہوئے گزاروں گا کہ جس کے بعد مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے گی، میں تیرے قرب کا حقدار ہو جاؤں گا، میں تیرے قرب کی حقدار ہو جاؤں گی۔ بہنیں جو ہیں وہ اپنی نیت میں یہ کر لیں، ٹھیک ہے جی، یہ نیت آج سے کر لیں۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس رمضان کے اندر سب سے پہلے اپنی شاپنگ کو مکمل کر لیں۔ اب شاپنگ سے مراد
آپ کی گروسری ہے، آپ کی رمضان کے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ 1 یا 2 دن کے اندر اندر وہ چیزیں اپنے بازار سے لا کر آپ اپنے گھر میں رکھ چکے ہوں۔ یہ سب سے پہلا اس پوائنٹ کو اپنے ذہنوں کے اندر کلیئر کر لیں۔ دوسری اور اہم بات کہ ہم رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے، اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور اس کو غل غپاڑوں میں اور عیاشی میں گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم اس پہ ایک پورا انشاءاللہ العزیز پروگرام بھی کریں گے، طاق راتیں جو ہیں جن کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے اس کے اوپر بھی پروگرام ہوگا۔ لیکن آج میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ آخری رات، رمضان کی آخری رات، وہ آپ کے رمضان کی راتوں میں سب سے اہم ترین رات ہے لیلۃ القدر کے بعد۔ اسے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات مزدور کو اس کی 30 یا 29 دن کی مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ اس کے لیے یہ وہ گولڈن پیریڈ ہے کہ وہ مانگے اپنے خالق سے، وہ مانگے اپنے مالک سے، وہ التجاؤں کی میں کہتا ہوں بالکل حد پہ چلا جائے اور عاجزی کی پستی پر چلا جائے، اور اس طرح مانگے جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ مزدوری مانگنی ہے آپ نے۔ رب کائنات ہر شب کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ مگر یہ جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، جسے چاند رات ہمارے یہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہم رات ہے۔ اس رات کو آپ نے مزدوری مانگنی ہے۔ آپ نے اپنے 30 دنوں کا 29 دنوں کی جو بھوک ہے، جو پیاس ہے، جو مجاہدہ ہے، جو نوافل ہے، جو تراویح ہے، جو نمازیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں رکھنی ہے اور عرض کرنا ہے، مالک میں نے اپنی طاقت کے مطابق، بساط کے مطابق پوری کوشش کر کے تجھے راضی کرنے کی پوری کوشش کر لی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتی ہوں، بہنیں جو ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تیری ذات بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، مگر یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو لیلۃ الجائزہ وہ رات ہم نے بازاروں میں نہیں گزارنی، بلکہ وہ مصلی پہ گزارنی ہے، وہ جائے نماز پہ گزارنی ہے۔ ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی پریپیئرنگ کرنے کا، اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے کا ایک اور موقع عطا فرما دیا ہے۔ اس وقت یہ کووڈ-19 پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور پوری دنیا کی ترقی، ٹیکنالوجی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سامنے بالکل بے بس پڑی ہوئی ہے، ہر چیز بے بس پڑی ہوئی ہے۔ تو محترم سننے والوں اور میری جو سامعات، میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس رمضان کو ہم نے قرب الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دینا ہے۔ بنے گا کیسے؟ پلاننگ سے۔ پہلی چیز عرض کی کہ اپنی رمضان کی جتنی آپ کو چیزیں ضرورت ہیں وہ کل جا کے صبح اپنی جتنی بھی شاپنگ ہے اس کو مکمل کر لیں۔ یاد رکھیں جب آپ شاپنگ مکمل کر رہے ہوں تو ساتھ ہی عید کی شاپنگ بھی کر لیں، یا اگلے 2-3-4 دنوں میں جب بازار کھل جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ مقام مکمل کریں، لیکن اس کے لیے زیادہ دن نہ لگائیں۔ اب آ جائیں، ہم اسپیسیفک چیزوں پر جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی دعاؤں کی لسٹ بنا لیں، اور وہ دعاؤں کی لسٹ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ نے زندگی میں جو بھی جائز اور نیک خواہش ہے آپ کے دل میں، حاجت ہے جو بھی آپ کے دل میں، ذہن میں، اس کو اپنے پیپر کے اوپر لکھ لیں، اور پھر جو اوقات میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا ان اوقات میں وہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے وہ لسٹ آپ کے سامنے ہو۔ اچھا، دعا کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا
کہ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر یہ لسٹ کیا کرے گی؟ اس لسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کی ایک طرح سے ایک اپلیکیشن بن جائے گی، ایک عرضی بن جائے گی، ایک درخواست بن جائے گی، ریٹن فارم میں بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہے ہیں، آپ وربلی بھی، زبانی بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر، آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہے، آپ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ آپ کی دعائیں چل رہی ہیں۔ اور پھر یہ دعا ایک وقت نہیں چلے گی، اس کے اوقات ہوں گے، ہر وقت میں جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے وہ لسٹ آپ کھول لیں گے اور اس لسٹ کے ذریعے آپ دعائیں مانگتے چلے جائیں گے۔ لیکن دعا کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائز ہو، جائز خواہش ہو، جائز دعا ہو، جائز حاجت ہو، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے مانگی جائے۔ اب دیکھیے دعا کے اوقات کون کون سے ہیں۔ فرض نماز، ہر فرض نماز کے بعد آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے۔ اب قبولیت کے درجے ہم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اس کو دیکھ لیں گے کہ قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ پھر آپ کی دعا، جو بھی دعا آپ نے مانگی اور ان اوقات میں مانگی، یہ بات ابھی سن لے کہ 100% وہ مقبول ہے، مگر اس کا اجر کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کسی اور پروگرام میں دعا کے حوالے سے پورا ایک پروگرام جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں اس پہ پوری ڈسکشن ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا وقت، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت کے چانسز عام اوقات سے بڑھ جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاں اس جو 2 اوقات ہیں، ان 2 اوقات کو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غلط ان کا مصرف کیا جاتا ہے۔ کس طرح لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں سحری کے وقت، پوچھا جائے جواب دیتے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ کب بند ہوگا، روزہ بند کیا جا رہا ہے ٹی وی کو دیکھ کر۔ خدا کے بندو، یہ روزہ آج نہیں آیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف حضور کی امت کا خاصہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ یہ 1400 سال سے تو مسلمان روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ ٹی وی کوئی بڑا ذریعہ نہیں ہے روزہ بند کرنے کا۔ اس وقت آپ کا ٹائم ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اس وقت آپ کا وقت ہے جائے نماز پر بیٹھنے کا، اس وقت آپ کا وقت ہے گڑ گڑا کے مالک کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کا۔ اسی طرح افطاری کے وقت، افطاری سے قبل جو ہم غلطی کرتے ہیں، وہ بھی لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں اس حوالے سے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کا منکر نہیں ہوں، اس بات سے نہیں منع کر رہا آپ کو کہ ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس سے آپ کو دین حاصل ہو رہا ہے، پھر ضرور اس کو دیکھیں۔ لیکن ایسے پروگرامز کہ جن کا سب سے بڑا مقصد ہی ریٹنگ لینا ہو، تو وہ رمضان میں ان پروگراموں سے اوائڈ کریں، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ افطار سے پہلے آپ کیوں ٹی وی کو دیکھتے ہیں، تو جو جواب ملتا ہے وہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ روزے کو بلا رہے ہیں۔ خدا کے بندو، خدا کی بندیوں، اسے بلانا نہیں ہے، اسے تو یاد کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں بلا دے۔ آپ نے سارا دن پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، مگر اب تو وقت ہے کہ آپ طرح طرح کے لوازمات رکھ کے اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حلال رزق پڑا ہوا ہے، مگر روزہ افطار ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ادھر آپ روزہ افطار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر آپ کا اور میرا رب فرشتوں کی فوج ظفر موج سامنے بٹھا کے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ، تم کہتے تھے یہ زمین پر دنگا اور فساد کرے گا، کیا اس کے سامنے جو رزق ہے یہ حلال نہیں ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، مالک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو بہتر جانتا ہے، ہمیں وہ علم نہیں ہے،
اللہ فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے، بلکہ ہر افطاری کے وقت فرماتا ہے اس کے سامنے جو رزق ہے وہ حلال ہے، مگر یہ رکا ہوا کیوں ہے؟ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ یہ کیوں رکا ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک وجہ سے رکا ہوا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے اللہ کی رضا۔ وہ اپنے مالک کی رضا چاہتا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، حلال چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، مگر وہ جو بھوک اور پیاس کے اوقات ہیں، اور وہ اسپیشلی جو آپ کی افطاری کا وقت ہے، اس وقت میں اپنی بھوک اور پیاس کا واسطہ دیجیے اپنے مالک کو، اور اپنی دعاؤں کی لسٹ کو نکالیں اور مانگیں اس سے۔ بھئی ہم لوگ کیا اس بچے جتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جسے کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی خواہش ہے، اور وہ اپنی ماں کے سامنے زمین پر لیٹ کر اپنے پاؤں رگڑ رہا ہے، اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں ماں پکار رہا ہے، اور اس کی ماں کے کلیجے میں ہاتھ جاتا ہے، اور وہ اپنے بچے کی اس عمل کی وجہ سے اس کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ماں کا نہیں ہے، یہاں تو دعویٰ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تو دعویٰ ہے۔ اب دعوے کے لیے دلیل آپ نے مانگنی ہے، مالک تو نے دعویٰ کیا ہے، تیرے محبوب نے ہمیں رستہ بتایا ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں جتنی نہیں، یہ ایک ماں کی آپ مقدار نکال لیں، 70 کی میں نکال دوں گا، ایک اس کی جتنی 70 کی ماؤں کی جتنی نہیں بات ہو رہی، بات ہو رہی ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس کی بارگاہ میں رکھیں، اللہ مالک تیرے محبوب نے بتایا ہے کہ تو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ دعا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ حاجت ہے، مولا اسے پورا فرما۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گڑ گڑا رہے ہوں، آپ اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں رکھ رہے ہوں، آپ مناجات کے ذریعے اپنی چیزیں جو ہیں اس کی بارگاہ میں رکھ رہے ہوں، اور وہ آپ کی بات کو نہ سنیں۔ یہ حصہ تھا ہمارا دعاؤں کے ریلیٹڈ۔ اب اگلی بات ہے کہ چونکہ رمضان آتا ہے تو اس میں انسانی جو صحت ہے، آپ کا جو فزیکل سسٹم ہے، یہ بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ڈسٹربنس سے کس طرح بچا جائے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ کیا ہم نے بے ہنگم کھانا ہے، بے ہنگم سونا ہے؟ نہ کوئی سونے کی روٹین ہے، نہ کوئی کھانے کی روٹین ہے، اور الٹیمیٹلی جب یہ چیزیں ہم مینیج نہیں کریں گے تو اس سے کیا کیا پرابلم ہوں گی؟ بہت سارے لوگ کن کن پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں رمضانوں میں لوگوں کا موڈ اکثر ہی خراب ہوتا ہے، اکثر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا موڈ بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے؟ آپ کی جو صحت ہے اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے؟ نیند کو کس طرح مینٹین کیا جائے؟ اس کے لیے آپ کو اپنے کھانوں کے اندر توازن رکھنا ہوگا، آپ کو ایک ماڈریٹ جو پلان ہے وہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کم از کم میں سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ 10 دن کا پلان کر کے رکھیں۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں یہ رمضان اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کچن میں گھس کے اپنے پیاروں کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتے رہیں، نہیں، یہ وقت ہے کہ آپ اپنے مالک کو راضی کریں، مینیو بالکل نارمل رکھیں، یہ آپ کی صحت پر انشاءاللہ العزیز مفید اثرات ڈالے گا۔ اس پر بھی ایک اگر آپ لوگوں نے چاہا ہمیں اپنے فیڈ بیک کے ذریعے بتایا کہ افطار کیا ہونا چاہیے، سحر کیا ہونا چاہیے، ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے، سلیپ جو آپ کی عادت ہے سونے کی وہ کیا ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ العزیز پورا پیکج آپ کو دے دیں گے ایک پروگرام کے ذریعے۔ مگر یہ آپ کے کمنٹس، آپ کے فون یہ بتائیں گے کہ واقعی یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں کا علاج ممکن ہے۔ پھر رمضان ذریعہ ہے بری عادتوں کو چھوڑنے کا، اچھی عادتوں کو اپنانے کا، اور پھر اگر آپ آٹومیٹکلی اچھی عادتیں آپ کے اندر ہیں تو انہیں مزید ڈیولپ کرنے کا۔
مزید پختہ کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، اگر آپ اپنے رمضان کو بہت اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا، آپ کو پلان کرنا پڑے گا۔ اور میں سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں، اسے کہا کرتا ہوں، ٹیکنالوجی ڈائٹ۔ آپ کو ٹیکنالوجی ڈائٹ پہ جانا ہوگا اپنے رمضان کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہ ڈائٹ کس طرح بنتی ہے؟ اس وقت آپ ایک صرف بات سمجھ لیجئے کہ گوگل کا جو حالیہ سروے ہے، ریسرچ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کی جو ٹریفک رش ہے انٹرنیٹ پر، وہ عام دنوں کی بجائے رمضان المبارک میں 15 سے 20% بڑھ جاتا ہے۔ اور رات کا جو وقت ہے، اسپیشلی رات 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا، 3 بجے تک کا جو وقت ہے، اس میں سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ہر 100 میں سے 30 سے 35 لوگ میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آن ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہے، سحر اور افطار کا خیال رکھنا ہے، رات کے آخری پہر کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے سحری کے وقت جب اٹھنا ہے تو وہ نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کو ایک یہ پیکج بڑا مفت میں مل رہا ہے۔ آپ نے اگر تہجد کی عادت اگر کی بات نہ چھوڑ دیں، آج آپ اپنی جو عادت ہے وہ ڈیولپ کر لیں۔ یاد رکھیں، اس کے لیے 21 دن پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی نئی اڈاپشن کے لیے، نئی عادت اپنے اوپر اختیار کرنے کے لیے 21 دن کی۔ میرے اور آپ کے مالک نے ہمیں 29 سے 30 دن دے دیے ہیں بھائی، تو یہ بڑا اہم ترین موقع ہے کہ آپ اس عادت کو بھی اختیار کر لیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کریں۔ پھر یہ کہوں گا کہ روزانہ صدقہ کریں، آپ میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن رمضانوں میں جو آپ کا صدقہ ہو وہ روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ کس طرح؟ اب پھر میں وہی عرض کروں گا کہ یہاں پہ بھی ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ کیا ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں صدقہ ہوتی ہیں، پھر صدقہ کس کس کو لگتا ہے، زکوٰۃ، اور اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم اس وقت بات کریں گے۔ لیکن آج آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں ہر روز صدقہ کیا کروں گا، کیا کروں گی۔ وہ 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھی عادات کے حوالے سے سنتیں اپنانے کا یہ حسین وقت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جس نے اس وقت میری سنت کو زندہ کیا جب لوگ میری سنتوں سے دور ہو رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے، رمضان المبارک وہ وقت ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں اختیار کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کر لیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے پروگرام میں آپ سے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ نے چاہا، جو پوائنٹس میں نے دیے ہیں ان میں سے ہر پوائنٹ پہ پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگلے پروگرامز ہیں ہمارے ساتھ کچھ اسکالرز کو بھی دیکھیں گے فقہ کے مسائل اور دیگر مسائل کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ والسلام مع الاکرام۔